बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हसन रऊफ। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। इसहाक डार को कौमी खजाने का कलमदान सौंपने का फैसला। पाकिस्तान पहुंचकर अगले हफ्ते हल्फ उठाएंगे। आज नून लीग क़यादत के इजलास में मजीद मुशावरत होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भी गौर होगा। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या? ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया गया, उनका केस दिया, आप उसको देख लें डॉक्टर। सर मैं बात सुने ना, उसका तरीका है। मुझे रात बात की थी, he's her son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मैं तो दो काम ने बताया सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया वो इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक। नवाज शरीफ को मनाने का मिशन इसहाक डार के हवाले किया गया। मुबैना ऑडियो में एक सरकारी ऑफिसर मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ से उनकी भतीजी मरियम नवाज शरीफ के सिफारिशों के हवाले से गुफ्तगू करते सुनाई दे रहे हैं। मुबैना ऑडियो में सरकारी ऑफिसर ने शहबाज शरीफ को मरियम नवाज की जानिब से अपने दामाद राहील के लिए भारत से पावर प्लांट इंपोर्ट करने से मुतालिक सिफारिश के हवाले से आगाह किया। आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान की मदद का यकीन दिलाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कामों के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की लंदन से बाज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। बहाली के कामों का जायजा लिया। वक्त आ गया है कि किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। स्टेक होल्डर्स को साथ बैठा सकता हूं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कश्ती डानो डोल है, जिम्मेदारी हमारी है कि कश्ती को सहूलत दें। आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। उन्होंने कहा मईशत तकाजा करती है कि एक मैंडेट हो। इमरान खान को एहतजाज की कॉल देने का हक आइन ने दिया है। आलमी बैंक का मौजूदा मौसमियाती सूरत हाल पर पाकिस्तान को $2 अरब देने पर गौर। आलमी बैंक के नायब सदर ने कहा कि सैलाब के बायस लाइव स्टॉक और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस हुआ। आलमी बैंक पाकिस्तान की मदद करने के लिए पुरअज़्म है। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ के इक़दाम कर रहे हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शाम में बारूदी सुरंग धमाका। पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक 42 साला नायब सूबेदार जावेद का ताल्लुक अटक से और 38 साला नायक हुसैन अहमद शहीद का ताल्लुक ओकाड़ा से था। तीन करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। 1 करोड़ 60 लाख बच्चे, 6 लाख हामला खवातीन शामिल। बारिशों के बायस पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर पर मुहित झील बन गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी का अल अरबिया को इंटरव्यू। सिंध में सैलाब को 1 माह हो गया। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार। किसी को टेंट मिला ना ही राशन। कोई बच्चों के इलाज तो कोई हैजे और मलेरिया के हाथों परेशान। वारा से लेकर सेहवन तक लाखों मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चौथा T20। दोनों टीमें आज नेशनल स्टेडियम कराची में आमने सामने होंगी। तमाशाइयों की दिलचस्पी। मैच के टिकट नायाब। मेहमान इंग्लैंड को सीरीज में 2-1 से बरतरी हासिल है। और
ایران میں زیر حراست لڑکی کی موت، پھوٹنے والے ہنگاموں میں 50 افراد ہلاک جبکہ 700 سے زائد گرفتار ہو گئے۔ مظاہروں کا سلسلہ 31 صوبوں تک پھیل گیا۔ دوسری طرف ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے گئے لوگوں سے فیصلہ کن طریقے سے نمٹیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ وفاقی حکومت نے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہفتے حلف اٹھائیں گے۔ آج نون لیگ کی قیادت کے اجلاس میں مزید مشاورت ہوگی۔ نیو یارک سے واپسی پر لندن میں نواز شریف سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ آج نون لیگ کی قیادت کا ایک اور اجلاس بھی ہوگا جس میں مزید مشاورت کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 2 روز میں پاکستان پہنچ کر اپنے عہدے کا حلف اٹھا سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار وزیر اعظم کے ہمراہ طیارے میں اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں، تاہم اس کا حتمی فیصلہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے آج ہونے والے اجلاس میں ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان سے بھی نون لیگی رہنما آن لائن شرکت کریں گے۔ اس موقع پر نواز شریف کی وطن واپسی پر بھی غور ہوگا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وفاقی حکومت نے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہفتے میں حلف اٹھائیں گے۔ آج نون لیگ قیادت کے اجلاس میں مزید مشاورت ہوگی۔ نیو یارک میں واپسی پر لندن میں نواز شریف سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ آج نون لیگ قیادت کا ایک اور اجلاس بھی ہوگا جس میں مزید مشاورت کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 2 روز میں پاکستان پہنچ کر اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار وزیر اعظم کے ہمراہ طیار میں اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں، تاہم حتمی فیصلہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے آج ہونے والے اجلاس میں ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیگی رہنما بھی اجلاس میں آن لائن شرکت کریں گے۔ اس موقع پر نواز شریف کی وطن واپسی پر غور ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عالمی رہنماؤں نے پاکستان کی مدد کا یقین دلایا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کاموں کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نے لندن سے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریز سمیت اہم لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوئیں، جنہیں حکومت کی امدادی کارروائیوں اور بحالی کی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عالمی رہنماؤں کو موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان پر اثرات اور پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے عالمی رہنماؤں نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی مدد کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے ڈونر کانفرنس منعقد کر رہے ہیں اور بل گیٹس سے متاثرین کے بچوں کی خوراک کے لیے ورلڈ فوڈ پروگرام سے مدد لینے کی بات کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عالمی رہنماؤں نے پاکستان کی مدد کا یقین دلایا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کاموں کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نے لندن سے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریز سمیت اہم لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوئیں، جنہیں حکومت کی امدادی کارروائیوں اور بحالی کی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عالمی رہنماؤں کو موسمیاتی تبدیلی کے پاکستان پر اثرات اور پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ عالمی رہنماؤں نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی مدد کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے ڈونرز کانفرنس منعقد کرائیں گے اور بل گیٹس سے متاثرین کے بچوں کی خوراک کے لیے ورلڈ فوڈ پروگرام سے مدد لینے کی بات کی ہے۔ عالمی بینک نے موجودہ موسمیاتی صورتحال پر پاکستان کو $2 ارب دینے پر غور شروع کر دیا ہے۔
عالمی بینک کے نائب صدر مارٹن ریزر نے کہا کہ سیلاب کے باعث لائف اسٹاک اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہوا۔ عالمی بینک پاکستان کی مدد کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق اور صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر سیلاب متاثرین کو ریلیف کے اقدامات کر رہے ہیں۔ جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق نائب صدر عالمی بینک مارٹن نے 2 روزہ دورہ پاکستان مکمل کر لیا ہے۔ اس دوران نائب صدر عالمی بینک نے گورنر اسٹیٹ بینک، وزیر مملکت برائے خزانہ اور وزیر منصوبہ بندی سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ عالمی بینک نے موجودہ موسمیاتی صورتحال پر پاکستان کو $2 ارب دینے پر غور شروع کر دیا۔ عالمی بینک کے نائب صدر مارٹن ریزر نے کہا کہ سیلاب کے باعث لائف اسٹاک اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہوا۔ عالمی بینک پاکستان کی مدد کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق اور صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر سیلاب متاثرین کو ریلیف کے اقدامات کر رہے ہیں۔ جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق نائب صدر عالمی بینک مارٹن ریزر نے 2 روزہ دورہ پاکستان مکمل کر لیا۔ اس دوران نائب صدر نے کہا کہ عالمی بینک نے گورنر اسٹیٹ بینک، وزیر مملکت برائے خزانہ اور وزیر منصوبہ بندی سے بھی ملاقاتیں کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے کونسلر نے کہا ہے کہ 2010 کے سیلاب کے مقابلے میں حالیہ سیلاب کے دوران امریکی امداد میں کمی کی وجہ وسائل کا فقدان ہے۔ پاکستان امریکہ تعلقات نہیں۔ بی بی سی کے مطابق ڈیرک شولیٹ کا کہنا تھا کہ سن 2010 میں صورتحال یکسر مختلف تھی۔ امریکی کانگریس نے اس وقت پاکستان میں عوامی فلاح کے لیے اربوں ڈالرز مختص کر رکھے تھے، جو کہ افغان جنگ میں کی گئی کوششوں کے اعتراف میں دیے گئے تھے، لیکن اس وقت ہمارے پاس وہ وسائل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ امداد میں واضح کمی کی وجہ تعلقات میں سرد مہری ہرگز نہیں، بلکہ عالمی معاشی بحران اور یوکرین میں بھی جنگ بھی اس کی وجوہات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں تقریباً ہر جگہ ہی معاشی مشکلات گھمبیر ہو رہی ہیں، اور یورپ اس وقت یوکرین جنگ کے باعث اپنے سب سے بڑے انسانی المیہ سے گر رہا ہے۔ انہوں نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین نے اس سال کے اپنے زیادہ تر وسائل پہلے ہی خرچ کر دیے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اگلے کئی ماہ لگ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں امداد کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ورلڈ بینک پاکستان میں سیلاب کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کرے گا، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان میں کن چیزوں خصوصاً کی ضرورت ہے، اور جب ہمارے پاس یہ معلومات ہوں گی تو ہمیں واضح انداز میں حکمت عملی بنانے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ رواں ماہ کے آغاز میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے سیلاب سے ہونے والے تباہی کے حوالے سے $5 کروڑ 50 لاکھ کی امداد کی یقین دہانی کرائی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ امداد میں واضح کمی کی وجہ تعلقات میں سرد مہری ہرگز نہیں، بلکہ عالمی معاشی بحران اور یوکرین جنگ بھی اس کی وجوہات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں تقریباً ہر جگہ معاشی مشکلات گھمبیر ہو رہی ہیں۔ یورپ اس وقت یوکرین جنگ کے باعث سب سے بڑے انسانی المیہ سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین نے اس سال اپنے زیادہ تر وسائل پہلے ہی خرچ کر دیے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی میں اگلے کئی ماہ لگ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں امداد کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ورلڈ بینک پاکستان میں سیلاب متاثرین کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کرے گا، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور جب ہمارے پاس یہ معلومات ہوں گی تو ہمیں واضح انداز میں حکمت عملی بنانے کا موقع ملے گا۔ ڈیرک شولیٹ نے رواں ماہ کے آغاز میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے سیلاب سے ہونے والی تباہی کے حوالے سے $5 کروڑ 50 لاکھ کی امداد دینے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ایک طرف پاکستان میں سیلابی صورتحال تو دوسری طرف قرضوں کا بوجھ ہے۔ ہمیں تعمیر نو اور بحالی کے لیے بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے۔ مالی امداد کے لیے ہم بین الاقوامی اداروں سے بات کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس وقت بدترین سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ سعودی میڈیا کو انٹرویو میں وزیر خارجہ نے کہا کہ سیلاب سے اس وقت مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی میں وقت لگے گا۔ ایک طرف پاکستان میں سیلابی صورتحال تو دوسری طرف قرضوں کا بوجھ ہے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سیلاب کے باعث پاکستان میں صورتحال بہت گھمبیر ہے۔ مانسون بارشوں کے باعث پاکستان میں سینکڑوں کلومیٹر پر محیط جھیل بن گئی ہے۔ پاکستان کا 1/3 حصہ زیر آب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔
متاثرین میں 1 کروڑ 60 لاکھ بچے 6 لاکھ حاملہ خواتین شامل ہیں۔ ہمیں نہ صرف سیلاب سے نمٹنا ہے بلکہ وبائی امراض سے بھی متاثرین کو بچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے 40 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں سیلاب کی نظر ہو گئیں۔ فصلیں تباہ ہونے سے ہمیں غذائی قلت کا بھی سامنا ہے۔ IMF سے ملنے والی امداد ہمیں کچھ اقتصادی ریلیف ملا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی، قدرتی آفت، ہیلتھ ایمرجنسی، غذائی تحفظ جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام مشکلات سے آنے والے دنوں میں اور وسائل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں تعمیر نو اور بحالی کے لیے بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے۔ مالی مدد کے لیے ہم بین الاقوامی اداروں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا سعودی ٹیلی ویژن کو دیا گیا انٹرویو سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ سیلابی پانی سے اس وقت مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی میں وقت لگے گا۔ ایک طرف پاکستان میں سیلابی صورتحال تو دوسری طرف قرضوں کا بوجھ ہے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سیلاب کے باعث پاکستان میں صورتحال بہت گمبھیر ہے۔ مانسون بارشوں کے باعث پاکستان میں سینکڑوں کلومیٹر پر محیط جھیل بن گئی۔ پاکستان کا 1/3 حصہ زیر آب آ گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔ متاثرین میں 1 کروڑ 60 لاکھ بچے، 6 لاکھ حاملہ خواتین شامل ہیں۔ ہمیں نہ صرف سیلاب سے نمٹنا ہے بلکہ وبائی امراض سے بھی متاثرین کو بچانا ہے۔ سندھ میں سیلاب کو 1 ماہ ہونے کو ہے، تاہم اب تک کوئی بھی متاثرین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار ہے۔ کسی کو ٹینٹ ملا، نہ کسی کو راشن۔ کوئی بچوں کے علاج کے لیے پریشان تو کوئی ہیضے اور ملیریا کے ہاتھوں پریشان ہے۔ وارا سے لے کر سیون تک لاکھوں متاثرین امداد کے منتظر ہیں۔ بدین، میرپور خاص اور دیگر شہروں میں بھی متاثرین امداد کے لیے دعائیاں دینے لگے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ مر جائیں گے کیا تبھی ان کی داد رسی ہوگی۔ دادوں میں گیسٹرو اور ملیریا سے اموات کی تعداد 26 ہو گئی۔ نواب شاہ میں آصفہ بھٹو زرداری نے ویٹرنری یونیورسٹی سے متصل خیمہ بستی کا دورہ کیا۔ خیمہ بستی میں سیلاب زدہ خواتین سے ملاقات کی اور سہولیات سے متعلق معلومات لیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سندھ میں سیلاب کو 1 ماہ ہونے کو ہے، تاہم ابھی تک کئی متاثرین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار ہیں۔ کسی کو ٹینٹ ملا، نہ کسی کو راشن۔ کوئی چیز بچوں کے علاج کے لیے تو کوئی ہیضے اور ملیریا کے ہاتھوں پریشان ہے۔ وارا سے لے کر سیون تک لاکھوں متاثرین امداد کے منتظر ہیں۔ بدین، میرپور خاص اور دیگر شہروں میں بھی متاثرین امداد کے لیے دعائیاں دینے لگے۔ کہتے ہیں جب وہ مر جائیں گے کیا تب ان کی داد رسی ہوگی۔ دادوں میں گیسٹرو اور ملیریا سے اموات کی تعداد 26 ہو گئی۔ نواب شاہ میں آصفہ بھٹو زرداری نے ویٹرنری یونیورسٹی سے متصل خیمہ بستی کا دورہ کیا۔ خیمہ بستی میں سیلاب زدہ خواتین سے ملاقات کی اور ان سے متعلق سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ جیکب آباد میں سیلاب زدہ علاقوں میں گیسٹرو اور ملیریا تیزی سے پھیلنے لگا۔ گزشتہ 25 دنوں کے دوران 50 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے غوث بخش سے۔ جی غوث بخش، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، جیکب آباد کی اگر بات کی جائے تو سیلاب متاثرین گزشتہ 1 ماہ سے روڈوں پر خیمے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ضلع انتظامیہ کی جانب سے تاہم اب تک ان کو کوئی ایسا ریلیف نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں پر جو بارش کا اور سیلابوں کا پانی جو جمع ہے وہاں پر جو ہے کہ بیماری سے پھیلنے لگے، گیسٹرو اور ملیریا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کہ 50 سے زائد افراد اور 9 مولود بچے جو ہیں کہ جاں بحق ہو چکے ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے صرف دعوے ہی کیے جا رہے ہیں۔ لیکن سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جیکب آباد کو آفت زدہ تو قرار دے دیا گیا ہے، لیکن تاہم اب تک جو ہے کہ صرف جو یہاں پر جو فنڈز ان کے جاری ہو رہے ہیں وہ صرف کاغذی کارروائی کی مد میں نکل رہے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی ایسا ریلیف قائم نہیں کیا گیا جو متاثرین کو مالی مدد ہو وبائی امراض کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر جو سول اسپتال ہے یا DHO آفس ہے وہاں پر ملیریا کی کوئی ویسی ویکسین تک نہیں ہے۔ یہاں پر جو جیکب آباد اور کل اور جیس کی سال کا گڑی کیرو وہاں کے لوگ بھی یہاں پر آ رہے ہیں ملیریا اور گیسٹرو کی ویکسین لینے کے لیے۔ تو سندھ گورنمنٹ نے دعوے تو بہت کیے تھے، لیکن انتظامیہ کے پاس جو ہے کہ کوئی ایسی ویکسین نہیں ہے۔ یہ میڈیکلوں پہ اور جو باہر جو مل رہی ہے وہ خرید کرنے پر مجبور ہے۔ پہلے ہی سیلاب متاثرین کے فصل گئے، گھر گئے، لیکن وہ بے یار و مددگار روڈوں پر خیمے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی ریلیف کیمپ نہیں قائم کی گئی۔ غوث بخش، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
مسلم نیڈ کی جانب سے گمبٹ نیشنل ہائی کے قریب ٹینٹ سٹی کا انعقاد کیا گیا۔ ٹینٹ سٹی میں مسجد، سکول اور میڈیکل کیمپ کی سہولیات بھی موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فرحان بلوچ سے۔ جی فرحان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل اس وقت میں موجود ہوں گمبٹ نیشنل ہائی وے کے قریب، جہاں پر مسلم ان نیڈ کی جانب سے 500 ٹینٹ قائم کیے گئے ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ یہاں پر سیلاب متاثرین و انتظامیہ بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور سیلاب متاثرین سے بھی بات کرتے ہیں کہ انہیں کون سی سہولیات دی جا رہی ہے۔ مسلم نیڈ کی طرف سے یہ 500 ٹینٹس لگائے گئے ہیں، جس میں تقریباً 2200 فیملیز جو ہے یہاں پہ رہ رہی ہیں، جن کو ہم بیسک نیڈس جو ہیں وہ فل کیے ہیں، جیسے کہ واش روم ہو گئے اور ہینڈ پمپس ہو گئے۔ اس کے علاوہ پینے کا صاف پانی ہو گیا، میڈیکل کیمپ ہو گیا، مسجد ہو گئی، اسکول ہو گیا، اور جو نا ہر ٹینٹ کو الگ سے راشن دیا ہے، سب کو کچن سیٹ دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ماسکیٹو نیٹس دیے ہوئے ہیں۔ باقی بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں، انتظامیہ سے بھی ہمارے رابطے چل رہے ہیں، ان کو کہا ہے کہ ہماری جو لائٹس کے ایشوز ہیں وہ کلیئر کروائے تاکہ ہم مزید بہتر کر سکیں۔ کھانا وغیرہ ملتا ہے اور ٹھنڈا پانی ملتا ہے پینے کے لیے، اور بہت سی چیزیں بھی ہمیں ملی ہیں، جیسے کہ راشن ہو گیا اور بہت سی چیزیں ہیں جیسے کہ آٹا ہو گیا، گھی ہو گیا، دال وغیرہ، یہ سب کچھ ملی ہے مستقیم کی جانب سے۔ آپ نے یہاں کی سیلاب متاثرین اور انتظامیہ کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں ایک وقت کا کھانا اور اس کے ساتھ ساتھ راشن بھی دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر میڈیکل کیمپ، اسکول، مسجد بھی جو لگائی گئی ہے، اور انہوں کا یہی مطالبہ ہے کہ خدا را ہمارے گھروں سے پانی نکالیں۔ پاکستان میں موجودہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے صوبہ سندھ شدید متاثر ہوا۔ ایسی صورتحال میں سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے بہت ہی احسن اقدامات اٹھائے ہیں، جس میں سب سے بڑا اقدام حکومت سندھ کی جانب سے خیمہ بستیوں کا قیام ہے۔ سندھ کے ضلع لطیف آباد میں بھی سندھ حکومت نے خیمہ بستی قائم کی ہے۔ خیمہ بستیوں کے مکینوں کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ میں ضلع دادو سے ہوں، میرا نام نثار احمد ہے، اور ماشاءاللہ ہم ٹینٹ میں 5واں دن ہے ہم یہاں آئے ہیں سیلاب سے متاثر ہو کر، تو ماشاءاللہ یہاں ہمیں 2 وقت کا کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اور یہاں کی جو بھی جینے کی معیشت ہے ہمارے ساتھ صحیح چل رہے ہیں۔ کھانے میں رات کو بریانی دیتے ہیں اور دوپہر کو دو روٹی بندے کو اور دال سالن دیتے ہیں۔ سالن میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی چنے آتے ہیں، کبھی دال آتی ہے، کبھی آج مرغی دیا ہے، آج ہمارے کو مرغی دیا ہے۔ بچوں کے لیے کیا سہولیات ہیں؟ بچے بس کھیلتے ہیں، ڈاکٹر بھائی، میڈیکل بھائی، اور آتے ہیں لوگ چپس یہ وغیرہ دیتے ہیں بچوں کو۔ جی مجھے یہاں پر رہائش دی گئی ہے، ٹینٹ لگا دیے گئے ہیں، اور کمروں پہ یہاں پر بہت سارے کمرے ہیں، وہاں پر بھی رہائش دی گئی ہے لوگوں کو، اور ماشاءاللہ یہاں پر بہت سہولت دے رہے ہیں ہمیں۔ یہ اچھا ہے، اسکول پڑھتا ہوں، گورنمنٹ جھولے کھولے، اسکول ہے، گورنمنٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ جناب یہ جو ٹینٹ سٹی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سندھ حکومت کی جانب سے کھانے میں ہم یہاں پہ جو دوپہر کا جو کھانا ہے اس میں ہم جو نا سالن روٹی دے رہے ہیں، اور رات کے ٹائم ہم ان کو بریانی دے رہے ہیں۔ میڈیکل کیمپ ہم نے یہاں قائم کی ہے، جناب DHO صاحب جو ہیں لالا جعفر کی طرف سے ہمارے کو یہاں پر جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے، پراپر وہ ٹیم صبح شام الگ شفٹوں میں یہاں پر جو نا وہ ڈاکٹرز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی۔ نواز شریف کو منانے کا مشن اسحاق ڈار کے حوالے کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے منسوب کردہ ایک اور مبینہ لیک آڈیو منظر عام پر آ گئی، جس میں ایک سرکاری آفیسر مبینہ طور پر شہباز شریف سے ان کی بھتیجی مریم نواز شریف کے سفارشوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں۔ مبینہ آڈیو میں سرکاری آفیسر نے شہباز شریف کو مریم نواز کی جانب سے اپنے داماد راحیل کے لیے بھارت سے پاور پلانٹ امپورٹ کرنے سے متعلق سفارش کے حوالے سے آگاہ کیا۔ 3-4 مہینے بعد ڈالنے سے فلیگ آئے گا سر، چلیں اس کو ذرا پھر ان کو آن بورڈ لے کے، اس کی بیوی کا ویسے بھی سرجری ہوئی ہے، تو ان کو تھوڑا سا ریسٹ کر کے ایک کام سر، کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیگ آئے گا۔ کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راحیل، یہ کوئی وہ مجھے دیا کیا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب، میری بات سنیں نا، اس کا طریقہ ہے، مجھے رات بات کی تھی، he's her son-in-law and well dear to her and rightly so، کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ مل لیں کہ جی یہ ایشوز ہیں، یہ میں کہتا 2 کام ہوتا ہے سر، ایک ان کو گریڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ، وہی ہے نا، ایسا ہی ہے سر، ہاں، تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے سر۔ ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC میں،
फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म की लीक्ड कॉल कई हवालों से इंतहाई तशवीशनाक है। ख़ानदानी कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन को बालाए पुश्त रखना शरीफ फैमिली का पुराना वतीरा है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक पर कहा कि वज़ीर आज़म की लीक्ड कॉल कई हवालों से इंतहाई तशवीशनाक है। उनका कहना है कि हमेशा की तरह ख़ानदानी कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन को बालाए पुश्त रखना शरीफ फैमिली का पुराना वतीरा है। सहाफ़ियों के शहबाज शरीफ और हुकूमती मशवरा साजी में किरदार मीडिया पर एक और क्लिंक का टीका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की मुबैना गुफ्तगू हैकर्स की वेबसाइट पर दस्तियाब है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की मुबैना गुफ्तगू $3,45,000 में वेबसाइट पर मौजूद है। हैकर्स के पास मुबैना गुफ्तगू वज़ीर आज़म ऑफिस के सिक्योरिटी लेवल को ज़ाहिर करती है। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि वक्त आ गया है कि किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा सकता हूं। सदर मुमलिकत ने कहा कि कश्ती डामाडोल हो रही है, जिम्मेदारी हमारी है कि कश्ती को सहूलत दें। आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। उन्होंने कहा कि मईशत का तकाजा करती है कि एक मैंडेट हो। आज हुकूमत वाले भी कहते हैं कि जल्द इलेक्शन हो। इमरान खान को एहतजाज की कॉल देने का हक आइन ने दिया है। अदालतें मशवरे के ज़रिए ही सवाल करती हैं। आरिफ अलवी ने कहा कि असम्बली में वापस जाना है या नहीं, ये फैसला पार्टी वाले खुद करेंगे। हमारा काम रह गया है 4 आदमी इधर से उठाओ और हुकूमत को गिराओ, 4 आदमी उधर से उठाओ और हुकूमत खड़ी कर दो। आग घर को खा रही है और हम हुकूमतें गिराने में मसरूफ़ हैं। आपको हम खबर से आगाह करें कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बयान सामने आया है। उनका कहना था कि वक्त आ गया है कि किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा सकता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी कश्ती डामाडोल हो रही है, हमारी जिम्मेदारी है कि कश्ती को सहूलत दें। आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। उन्होंने कहा कि मईशत तकाजा करती है कि एक मैंडेट हो। आज की हुकूमत वाले भी कहते हैं कि इलेक्शन जल्द हों। इमरान खान को एहतजाज की कॉल देने का हक आइन ने दिया है। अदालतें मशवरे के ज़रिए ही सवाल करती हैं। आरिफ अलवी ने कहा कि असम्बली में वापस जाना है या नहीं, फैसला पार्टी वाले खुद करेंगे। हमारा काम रह गया है 4 आदमी इधर से उठाओ और हुकूमत गिरा दो, 4 आदमी उधर से उठाओ और हुकूमत खड़ी कर दो। आग घर को खा रही है और हम हुकूमतें गिराने में मसरूफ़ हैं। साबिक वज़ीर दाखिला व अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा कि ज़िद और अनाज छोड़कर इंतखाबात का फौरी फैसला किया जाए। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपने एक बयान में कहा कि सियासी लड़ाई तवील हुई तो गरीब के हालात और गंभीर हो जाएंगे। जबकि सियासतदान आम आदमी के मसाइल नहीं समझ रहा, सिर्फ मीडिया खेल रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइल से ताल्लुकात और भारत से तिजारत की मिसाल शहबाज शरीफ की लीक ऑडियो में सामने आ गई। शहबाज शरीफ ख़ानदान भारत से बगैर क्लियरेंस अपनी शुगर मिलों के ज़रिए इंजीनियर मंगवाता है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि हालात के तकाज़े देखकर नून लीग भी इलेक्शन मुहिम पर निकल रही है। सितंबर सितमगर है और अक्टूबर में अहम फैसले हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि माशी हालात इतने गंभीर हैं कि अगर किसी ने कॉल न दी तो भी लोग सड़कों पर होंगे और वक्त का तकाजा है कि अना और ज़िद छोड़कर साफ शफाफ इलेक्शन का फौरी फैसला किया जाए। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ज़िद और अना को छोड़कर इंतखाबात का फौरी फैसला किया जाए। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि सियासी लड़ाई तवील हुई तो गरीब के हालात और गंभीर हो जाएंगे। जबकि सियासतदान आम आदमी के मसाइल नहीं समझ रहा, सिर्फ मीडिया खेल रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइल से ताल्लुकात और भारत से तिजारत की मिसाल शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक में सामने आ गई। शहबाज शरीफ ख़ानदान भारत से बगैर क्लियरेंस
اپنی شوگر ملوں کے ذریعے انجینئرز منگواتا ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ حالات کے تقاضے دیکھ کر نون لیگ بھی الیکشن کی مہم پر نگر رہی ہے۔ ستمبر ستمگر ہے اور اکتوبر میں اہم فیصلے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی حالات اتنے گھمبیر ہیں کہ اگر کسی نے کال نہ بھی دی تو لوگ سڑکوں پر ہوں گے۔ پاک فوج کے 2 جوان وطن پر قربان ہو گئے۔ شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ دھماکہ ہوا جس میں 2 جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے ایشام میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں 42 سالہ نائب صوبیدار جاوید اقبال کا تعلق اٹک سے تھا اور 38 سالہ نائک حسین احمد شہید کا تعلق اوکاڑا سے تھا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق علاقے میں دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے 2 جوان وطن پر قربان ہو گئے۔ شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ دھماکہ ہوا جس میں 2 جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے ایشام میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں 42 سالہ نائب صوبیدار جاوید اقبال کا تعلق اٹک سے تھا اور 38 سالہ نائک حسین احمد شہید کا تعلق اوکاڑا سے تھا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق علاقے سے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ بلیٹن میں اب کچھ بات کریں کورونا کی کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 12,359 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12,359 کورونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 47 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.38% رہی۔ مزید برآں اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا جبکہ 73 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ آپ کو کورونا کے حوالے سے بتائیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 12,359 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12,359 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 47 افراد میں کورونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آئے۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.38% رہی۔ مزید برآں اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا جبکہ 73 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے جرمن کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ وفد کا پنجاب میں ماحول دوست ویسٹ ٹو انرجی پاور پلانٹ پروجیکٹ لگانے میں دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا ویسٹ ٹو انرجی پاور پلانٹ لگانے کے لیے منصوبے کے امور پر جلد طے کرنے کی ہدایت۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ گرین فیلڈ پاور پلانٹ سے پنجاب کو سستی بجلی ملے گی۔ جرمن کمپنی کے ساتھ پروجیکٹ پر عمل درآمد کے لیے باقاعدہ MOU پر دستخط کیے جائیں گے۔ پروجیکٹ کے خد و خال کے جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ تمام متعلقہ محکمے MOU کے لیے تیز رفتاری سے امور طے کریں۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں ماحول دوست پاور پلانٹ لگانا وقت کا تقاضا ہے۔ سموگ اور ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے میں بھی مدد ملے گی۔ پنجاب میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہوگی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس حوالے سے وفد کا کہنا تھا کہ لاہور میں کوڑا کرکٹ سے بجلی پیدا کرنے کا پلانٹ لگانا چاہتے ہیں۔ پلانٹ میں لگانے کے منصوبے میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کریں گے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے جرمن کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ وفد کا پنجاب میں ماحول دوست ویسٹ ٹو انرجی پاور پلانٹ پروجیکٹ لگانے میں دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا ویسٹ ٹو انرجی پاور پلانٹ لگانے کے منصوبے کے امور پر جلد طے کرنے کی ہدایت۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ گرین فیلڈ پاور پلانٹ پنجاب کو سستی بجلی ملے گی۔ جرمن کمپنی کے ساتھ پروجیکٹ پر عمل درآمد کے لیے باقاعدہ MOU پر دستخط کیے جائیں گے۔ پروجیکٹ کے خد و خال کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ تمام متعلقہ MOU کے لیے تیز رفتاری سے امور طے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں ماحول دوست پاور پلانٹ لگانا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ سموگ اور ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے میں بھی مدد ملے گی۔ پنجاب میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہوگی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس حوالے سے وفد کا کہنا تھا کہ لاہور میں کوڑا کرکٹ سے بجلی پیدا کرنے کا پلانٹ لگانا چاہتے ہیں۔ پلانٹ لگانے کے منصوبوں میں
अरबों रुपए की सरमायाकारी होगी। एक तरफ तो महंगाई का तूफान, दूसरी जानिब ज़ख़ीरा अंदोज सरगर्म, दोनों जानिब से छोटे दुकानदार परेशान। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उकाड़ा में भी दुकानदार बेबस नजर आने लगे। मज़ीद देखिए अदील रशीद की ये रिपोर्ट। तरफ महंगाई का तूफान, दूसरी जानिब ज़ख़ीरा अंदोज सरगर्म, दोनों जानिब से छोटे दुकानदार परेशान होकर रह गए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उकाड़ा के चीफ ऑफिसर उमर नसीम ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हुए ज़ख़ीरा अंदोज़ों की बजाय बेबस छोटे दुकानदारों पर अपना रोब झाड़ना शुरू कर दिया। सीओ बल्दिया मजिस्ट्रेट बढ़ने के बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ों और ग्रां फरोशों को रिलीफ देने लगे और छोटे दुकानदारों को 1000 से 4000 जुर्माना करके इनके हाथों में बिना किसी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मोहर के जाली रसीद थमा दी। आज मजिस्ट्रेट आया है ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 200 ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾਲ ਵੇਚੋ ਕਿਲੋ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਦਈਏ? ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 3000 ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ 3000 ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ज़्यादा। तमाम दुकानदार सीओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उमर नसीम की नाइंसाफ़ी पर फट पड़े और दुकानदारों ने कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न और डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ चौधरी अदील रशीद। ज़िला बनू के नवाही इलाके जानी खेल के नौजवान ने इलाके में आइस और हेनवर के आदि अफराद को इलाज के लिए राज़ी कर लिया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फ़िदा मोहम्मद ख़ान। जी फ़िदा मोहम्मद ख़ान, बताएगा कि ये कैसे मुमकिन हुआ? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला बन्नू के टाइबडी हस्पताल जानी खेल में। यहाँ पर यहाँ इस इलाके के आइस और हेरोइन के जो आदी थे उन अफराद को अपनी मदद के तहत लाया गया है, नौजवानों ने लाया है उनको और इनका इलाज करना चाहते हैं। इस बारे में मज़ीद मालूमात लेते हैं। यहाँ एक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी ये क्या सिलसिला चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जानी खेल टाइबडी अस्पताल में अब हम इस वक्त मौजूद है, जो कि यहाँ तकरीबन 30 से 35 तक के सेहत मुदर मुंशियात जैसा कि आइस, पाउडर, हीरोइन के आदि लोग यहाँ पे जमा किए हैं। जानी खेल के जितने भी बशऊर नौजवान है, इसने ये फ़ैसला किया है क्योंकि जानी खेल में ये सिलसिला हीरोइन का और आइस जो कि हमारी नौजवान नस्ल में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, तो इस सिलसिले में नौजवानों ने यह फ़ैसला किया है कि अपनी मदद आप के तहत इनका इलाज करवाए। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ कोई सहूलियात मौजूद नहीं है जो जिससे हम उनके इलाज करवा सके। तो हम ज़िला बन्नू के जितने भी इदारे हैं या कि सिविल इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर, जितने भी हेल्थ के इदारे हैं, वेलफेयर है जो कि इसका इलाज करवा रहे हैं, हम उन सब से दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ इस नौजवानों के इलाज में हमारे साथ मदद करें। आप लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर आपको सेंटर दिया जाए टाइबडी अस्पताल में या इनका बन्नू में इलाज कराया जाए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम सूबाई हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा ज़िला पेशावर में इसके बहुत से सेंटर मौजूद है, उसमें हमारे नौजवानों को एडमिट करें। इसके अलावा अगर वो नहीं हो सकता तो हमारे साथ जानी खेल में टाइबडी अस्पताल में उनका सेंटर दी जाए। हमारे साथ ज़िला इंतज़ामिया ये सिलसिला जारी रखे और यहाँ पे इसके लिए स्टाफ मुहैया कर दे और इसके लिए दवाई मुहैया कर दे, ताकि इसके जितनी भी सहूलियात है वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। जी जैसा कि इन्होंने बताया कि पेशावर के जो कमिश्नर हैं वो इनका इलाज करा रहे हैं और उनसे मुतालबा करते हैं कि इन्हें कोटा दिया जाए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से ताजरों के वफद की चेयरमैन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप लाहौर मोहम्मद अबू बकर की सरबराही में मुलाकात हुई। मुलाकात में ताजरों को दरपेश मसाइल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, तजावुज़ात समेत दीगर इशूज़ पर बातचीत की गई। वफ़द में सहर मिर्ज़ा प्रेसिडेंट वुमेन विंग, एम वक़ार चौधरी जनरल सेक्रेटरी, ज़ैद बिन सज्जाद सीनियर नायब सदर, सीनियर वाइस चेयरमैन शाहिद खान, सीनियर नायब सदर मुमताज़ खान, सदर आशियाना रोड मलिक शहरोज़, नायब सदर मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद साकिब बट मीडिया इंचार्ज, वकास भट्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर शामिल थे। इस मौके पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि मईशत का पहिया चलता है तो मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा होते हैं और मुल्क तरक्की करता है। इस वक्त मुल्क मुआशी चैलेंजेस और सैलाब की वजह से मुश्किल हालात से गुजर रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली है।
बिजनेस कम्युनिटी ने हर मुश्किल वक्त में फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुल्क में माशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए पॉलिसियों का तसलसल बहुत अहम है। सैलाब मुतासरीन की मदद में ताजिर बिरादरी आगे बढ़ चढ़ कर किरदार अदा कर रही है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से, माहाना किस्त सिर्फ 11,000 रुपए से। अरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफ स्टाइल ऑफ चैंपियंस। 042-111-333-987। अहमद अल सुवैबा ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। उम्रा की अदायगी और पाकिस्तान से करबला, नजफ और बगदाद शरीफ के मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के पैकेजेस, हरम शरीफ और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन रहाइश, इकॉनमी पैकेज और 2 स्टार से 5 स्टार पैकेज। इसके अलावा आपकी मर्जी के मुताबिक भी पैकेज बनाया जा सकता है। अहमद अल सुवैबा ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस 2A अकबर रोड, काचूपुरा, लाहौर। किस्मत तेरी मुट्ठी में, बंद मुट्ठी को तू खोल, हर खेल मुयस्सर तुझको, तू खाली मुंह से बोल। भाग लपट लपट झपट, भाग लपट लपट झपट, भाग लपट लपट झपट, भाग लपट लपट झपट, भाग लपट लपट। अरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफ स्टाइल ऑफ चैंपियंस। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 042-111-333-987। अ प्रोजेक्ट ऑफ अल जलील डेवलपर्स। हर बाजी ऐसे खेल के धरती का भी दिल हिल जावे। भाग लपट लपट झपट, भाग लपट लपट झपट। जो चाहे मन तेरा बेटे वो सबका सब मिल जावे। भाग लपट लपट झपट, भाग लपट। अरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफ स्टाइल ऑफ चैंपियंस। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 042-111-333-987। अ प्रोजेक्ट ऑफ अल जलील डेवलपर्स। कोहिनूर फैशन हब, स्टाइल अप योर लाइफ, जहां आपको मिलेंगे पाकिस्तान के तमाम लेडीज और जेंट्स ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। टेलीफोन नंबर 92-325-786-4400। वेलकम बैक। आपको बताएं, ईरान में ज़ेर हिरासत लड़की की मौत के बाद फूटने वाले हंगामों में 50 अफराद हलाक जबकि 700 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ईरान में ज़ेर हिरासत लड़की की मौत के बाद एहतजाज का सिलसिला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और अब तक 700 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईरानी सदर का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोगों से फैसला कौन तरीके से निपटेंगे। ईरान मुजाहिरों का सिलसिला 31 सूबों तक फैल चुका है और मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी एहतजाज में अब तक 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। वाज़ेह है कि ईरानी पुलिस ने 22 साल लड़की मिसा एमनी को कुछ दिन कबल हिजाब न करने पर हिरासत में लिया था और 3 रोज़ बाद तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया था, जहाँ वो 16 सितंबर को इंतकाल कर गई थी। आपको हम खबर से आगाह करें कि ईरान में ज़ेर हिरासत लड़की की मौत के बाद हंगामे 50 अफराद हलाक हो गए जबकि 700 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरान में ज़ेर हिरासत लड़की की मौत के बाद एहतजाज का सिलसिला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और अब तक 700 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईरानी सदर का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोगों से फैसला कौन तरीके से निपटेंगे। ईरान मुजाहिरों का सिलसिला 31 सूबों तक फैल चुका है और मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी एहतजाज में अब तक 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। वाज़ेह है कि ईरानी पुलिस ने 22 साल लड़की को कुछ दिन कबल हिजाब न करने पर हिरासत में लिया था और 3 रोज़ बाद तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो 16 सितंबर को इंतकाल कर गई। कनाडा के मशरकी इलाकों में आंधी और तूफ़ानी बारिशों के सबब हंगामी हालत नाफिज कर दी गई,
جبکہ لاکھوں گھر بجلی سے محروم ہیں۔ طوفان فیونا سے نووا اسکاٹیا، پرنس ایڈوائزری لینڈ اور نیو فاؤنڈ لینڈ اور کیوبک کے میگک آئلینڈ سے متاثر ہیں۔ کچھ علاقوں میں آندھی کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے درخت اکھڑ گئے اور گھروں کی چھتوں اور کاروباری علاقوں میں دکانوں کو بھی نقصان پہنچا۔ بعض مقامات پر لوگوں کو انخلاء کی بھی ہدایت کی گئی۔ ساحلی علاقے میں ایک خاتون کے لاپتہ ہونے کی بھی تصدیق کی گئی۔ اٹلانٹک کینیڈا اور جنوبی کیوبک میں موسم خراب رہنے کی پیشگوئی کی گئی۔ شمالی کوریا نے امریکی اور جنوبی کوریا کی فوجی مشقوں سے قبل بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر لیا۔ بیلسٹک میزائل شمالی کوریا کی مشرقی سمندری حدود میں داغا گیا۔ جاپان کی جانب سے میزائل تجربے کی شدید مذمت کی گئی۔ چینی سفارت خانے کے ذریعے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ جاپانی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ میزائل نے زیادہ سے زیادہ 50 کلومیٹر اونچائی تک اڑان بھری۔ میزائل جاپان کے خصوصی اقتصادی زون سے باہر گرا، جس سے بحری یا ہوائی ٹریفک میں کوئی مسائل کی اطلاع نہیں ملی۔ ماہرین کے مطابق حالیہ برسوں میں شمالی کوریا کی جانب سے ایسے میزائلوں کا تجربہ کیا گیا۔ بلیٹن میں اب شامل کرتے ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا T20 انٹرنیشنل آج کراچی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کے ملی جلی کارکردگی کے باوجود تماشائی سیریز میں زبردست دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور میچ کے ٹکٹ نایاب ہو گئے ہیں۔ تیسرے میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 63 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے کر سیریز 1-2 کی برتری سے حاصل کر لی۔ پاک انگلینڈ T20 سیریز کے آخری 3 میچ لاہور میں بدھ کو کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مستقبل کے لیے کھلاڑی تیار کرنے کے لیے گراس روٹ پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کر دیا۔ پروگرام کے پہلے مرحلے میں فاسٹ بالرز تیار کیے جائیں گے۔ PCB گراس روٹ پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام کی تقریبی رونمائی کراچی میں ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے PCB چیئرمین رمیز راجہ نے بتایا کہ گراس روٹ پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کا مقصد مستقبل کے لیے پلیئرز تیار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل میں کھلاڑیوں کو بہترین کوچز کی فراہمی کے ساتھ ساتھ معیاری سہولیات بھی مہیا کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ گراس روٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے پہلے مرحلے میں فاسٹ بالرز کی تیاری پر کام ہوگا، جس کے آئیکون شاہین شاہ آفریدی ہوں گے۔ اس کے موقع پر رمیز راجہ نے کرکٹ کے فروغ کے لیے کارپوریٹ اداروں کے تعاون پر بھی زور دیا۔ تقریباً ڈپٹی برٹش ہائی کمشنر سارہ مونے، یوسف حسین اور غیاث خان نے بھی خطاب کیا۔ غازی آل میشوانی نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ گدوالیاں ہائی اسکول میں جاری ٹورنامنٹ میں روزانہ سیلاب زدگان کے لیے امدادی چندہ بھی کام جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر محمد علی مشوانی کی اس رپورٹ میں۔ مشوانی نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ گورنمنٹ ہائی اسکول گدوالیہ کے گراؤنڈ میں جاری سیلاب زدگان کی امداد کے لیے روزانہ چندہ مہم کا سلسلہ جاری۔ زیر اہتمام ماسٹر ثاقب شاہ، وسیم شاہ، ظفر شاہ، عادل شاہ کی سربراہی میں سیلاب زدگان کے لیے چندہ مہم جاری۔ ماسٹر ثاقب شاہ نے کہا کہ ہم چندہ جمع کر رہے ہیں جہاں پر ہمارے بہن بھائی بچے بوڑھے مصیبتوں میں اور کھلے آسمانوں کے نیچے بھوکے بیٹھے ہیں، ہم وہاں جا کر ان کی مالی امداد کریں گے۔ تمام حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ سیلاب زدگان کی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔